अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़िज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं एन एपिसोड ऑफ सीरीज़ ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस जवेरिया कैस। आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ पे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इसी के साथ साथ जो यूसीपी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का जो सस्टेनेबिलिटी ऑफिस है उसको आप एज ए डायरेक्टर जो है सर्व कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। मैम, आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबली चेंज हो रही है इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है ये है क्या? अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा, जब आपने लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग की हल्की सी बात की तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली अर्थ का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। अगर उस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो तो हमारी जो सोच है या हमारा समझने का तरीका है वो ये है, आसान लफ्ज़ों में, कि जो सोर्सेज और रिसोर्सेज किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों के पास हैं, वो मुल्क है, वो कम्युनिटी है, वो यूनिवर्सिटी है, वो कोई इंस्टीट्यूशन है या जो भी ऐसी जगह है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि उन सोर्सेज रिसोर्सेज में रहते हुए आप और मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करते हुए जो इनिशिएटिव्स लेते हैं उन इनिशिएटिव्स को सस्टेन कर सकते हैं और सस्टेन करते हैं। इसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो है वो सस्टेनेबिलिटी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आ जाती है। मैम, अब इस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इन पाकिस्तान और इंटायर वर्ल्ड? जी बिल्कुल, ऐसा है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जिसको हम SDGs कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमें 2015 में इंट्रोड्यूस कराए गए और ये इनका टारगेट है 2030। सो 2030 तक हमने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। तो अभी क्योंकि हम करंटली 2021 में बैठे हैं, तो अगर हम अब से हम देखें तो आप देखिए हमारे पास दिस इज द लास्ट डेकेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड। तो अब ये 10 साल हमने वो इनिशिएटिव्स लेने हैं उन सारे सेक्टर्स में ताकि वो हमें 2030 तक जाते जाते हम अचीव कर लें। और उस अचीवमेंट के साथ जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके ऊपर ये भी ध्यान देना है कि वो हम सस्टेन भी करें। सो जब आप और मैं कोई चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं अपने सोर्सेज रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, तो वो सस्टेन जब करता है तो आपको वहां से नजर आता है कि नाउ दिस इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट। तो एक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि दुनिया में जब ये इंट्रोड्यूस करवाए गए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे आने वाली नस्लों को, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनको हम एक ऐसी दुनिया, ऐसी प्लैनेट, जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, जिसको हम मदर अर्थ भी कहते हैं, तो ऐसी प्लैनेट छोड़ के जाएं जिसमें वो रह सकें या वो इस तरीके से छोड़ के जाएं कि वो रहने के काबिल हो। तो इसलिए हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख रहे हैं। तो मैम, ये जो ग्लोबल गोल्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, ये बेसिकली हैं कितने और क्या हैं, इनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। अच्छा, ऐसा है कि जो गोल्स हैं दे आर 17 गोल्स। अगर आप 1 2 3 करके हम सारी उसकी बात करेंगे तो शायद हमारी बात बहुत आगे निकल जाए, लेकिन मैं आपको बहुत प्रिसाइजली उसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। एक्चुअली स्टार्ट ये होता है कि हम सबसे पहले गोल 1 जो है वो बात करता है नो पावर्टी की। जब नो पावर्टी की बात करते हैं तो इसको ये ज़रूर देखिएगा कि हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि पावर्टी ख़त्म हो जाए। हम पावर्टी को नो करें तो हम ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में, स्टेट्स में, कम्युनिटीज़ में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले जगहों पे, जिसको आप टाउन्स कहते हो, विलेजेस में, जहाँ भी, कि हम पावर्टी को जो है वो डिक्रीज़ करें। तो जब हम इन चीज़ों को डिक्रीज़ करते हैं तो एक टाइम आएगा जब हम इसको सस्टेन करना शुरू कर देंगे। उसी तरह से जो नेक्स्ट गोल है हमारे पास वो है ज़ीरो हंगर। अब ज़ीरो हंगर डजंट मीन कि जी खुदा न खास्ता भूख या कहत साली को ख़त्म कर दिया जाए। आप देखिए ना कि उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। किसी जगह पे तो वाकई में ड्राउट है, किसी जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं, किसी जगह पे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से फसल तबाह हो गई है, किसी जगह पे जो है वो शायद पानी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जब फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है और जब उस इलाके तक अप्रोचेबिलिटी नहीं हो पाती, तो फिर आप देखिए कि वो फिर जो है वो
بھوک کے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں، جس کو آپ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے انیشیٹوز لیے جائیں جس سے ان علاقوں میں جہاں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے یا یہاں اسپیسیفکلی کہیں کوئی ایسی قحط سالی پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ زیرو ہنگر کی طرف ہم انیشیٹو لیں. پھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے گڈ ہیلتھ. اب گڈ ہیلتھ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ہائیجین کی بات بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی میری رہنے والے سراؤنڈنگس کی بھی بات آ جاتی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ویسٹ مینجمنٹ کرتے ہیں وہ کیسی ہے، ہمارے سٹیز صاف ہیں، ہمارے کمیونٹیز صاف ہیں، ہمارے محلہ صاف ہیں، ہم جس جگہ انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہیں وہ جگہ صاف ہے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہ جگہ صاف ہے، تو یقیناً پھر ہماری ہیلتھ پہ بھی کوئی اس کا بیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہم گڈ ہیلتھ کو بھی اس میں لے کر آتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ گول آتا ہے وچ از فورتھ گول، جس کو اور ہم کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں. اب ایجوکیشن کا ملنا ایک اور بات ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کا ملنا ایک اور بات ہے. تو جب آپ کسی کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگوں کو ایجوکیشن بھی ملے گی اور لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کا، پرسیو کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو اس ٹائپ کی جو چیز ہے یا اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے گول ففتھ، جس کو ہم جینڈر ایکوالٹی کہتے ہیں. اب دیکھیے جینڈر ایکوالٹی جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو اچانک ہمارے مائنڈ میں دو ہی لوگ آتے ہیں، فیمیل اینڈ میلس. بٹ نہیں، جینڈر ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ ہر دوسری اصناف، جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹرانسجینڈرز بھی ہیں، ان کو بھی ہم کاؤنٹ کر لیں میلز کو بھی، میل ممبر آف دا سوسائٹی کو، فیمیل ممبر آف دا سوسائٹی کو، اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان میں جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. اور وہ جینڈر ایکوالٹی صرف ان کو الگ الگ جگہوں پہ ان کی رسپیکٹ دینا نہیں ہے، ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو وہ مواقع فراہم کرنا بھی ہے جو وہ جاب کے لیے، جو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو وہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، جو وہ سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے، ان کو وہ چیزیں جو ہے اپروچیبل ہوں. تو ان کی بات کرتے ہیں. پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن کی. سو کلین واٹر، کیونکہ ڈرنکیبل واٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلین واٹر جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے فریش ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کی ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، ہماری فریش ایئر کوئی نہیں روک سکتا. تو اسی طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فریش ایئر اور فریش جو واٹر ہے، کلین واٹر ہے، اس کا رائٹ حاصل ہے. تو سینیٹیشن کی جب بات آتی ہے تو ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پراپر سسٹم ہونا چاہیے جو کہ کلین واٹر بھی ہمیں مہیا ہو اور جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بھی اتنا بہتر ہو کہ جو دونوں چیزیں جو ہیں سوسائٹی میں وہ متوازن، جس کو کہتے ہیں بیلنس وے میں چل رہی ہوں. دین دیر از نیکسٹ گول وچ از کالڈ افورڈیبل اینڈ کلین انرجی، جس کو آپ اپنی زبان میں رینیوبل انرجی کہتے ہو. اور رینیوبل انرجی کی جب آپ بات کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ فوراً ہی جاتا ہے کیونکہ ہم UCP میں ہیں اینڈ دیٹ از دا فرسٹ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن جنہوں نے سولر پاور جنریشن جو ہے وہ پلانٹ لگایا. اور ہماری یونیورسٹی کا جو ہے وہ 75% جو ہے وہ جو انرجی یوسیج ہے وہ اس کے اوپر چلا گیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہر وہ رینیوبل سورس جس میں ونڈ پاور ہو گئی، جس میں ہائیڈرو پاور ہو گئی، اس لیے آپ ڈیمز وغیرہ بنانے کی بات کرتے ہو، تو وہ ساری رینیوبل انرجی ریسورسز کو جو آپ کی یوز ہو سکتی ہیں افورڈیبل انرجی میں، اس کو آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ ہے ہمارے پاس، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسکلڈ ورکرز کو اور ایجوکیٹڈ ورکر کو اور اسکلڈ لیبر کو جو ہے وہ آپ مواقع دیں کہ وہ چیز کام کر سکے، اور پھر اس کی اکنامک گروتھ میں اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انیشیٹو نظر آنا چاہیے. پھر ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل انوویشنز اینڈ انفراسٹرکچر کی. تو اچانک ایک مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ انڈسٹریل انوویشنز، اور اس کے ساتھ میں آپ کو آسان لفظوں میں کہنے لگی ہوں کہ گرین بلڈنگز کی بات کیجئے، گرین بزنسز کی بات کیجئے، گرین اسٹارٹ اپس کی بات کیجئے، گرین پروجیکٹس کی بات کیجئے. اور جب آپ اس کو لے کر چلیں گے تو آپ کا یہ گول جو ہے ہمارے پاس گول 9 وہ آپ کا اچیو ہوتا جائے گا. اور انفراسٹرکچر کا جب لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کس طرح کی عمارت بنائی گئی، کس طرح کے چیزیں یوز ہوئیں، کس طرح کی انفراسٹرکچر، کس طرح کے اکوپمنٹ یوز کیا گیا، کیا وہ ریسائکلیبل تھا، کیا وہ ریوزیبل تھا، کیا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھا. تو ان چیزوں کو، یا ایکو فرینڈلی تھا، آپ اس کو دیکھتے ہو. پھر آپ جب آگے چلتے ہیں تو آپ اور ہم بات کرتے ہیں ریڈیوس ان ایکوالٹیز کی. دیکھیے ایکوالٹی ایک اور چیز ہے اور ان ایکوالٹی ایک اور چیز ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کہیں پہ بھی ان ایکوالٹیز کو جو ہے وہ
اپریشیٹ ہی نہیں کرنا, اس کو کرنے ہی نہیں دینا. سو مطلب یہ ہے کہ ان ایکوالٹیز کو آپ نے اور ہم نے جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کرنی ہے. پھر ہمارے سامنے جناب آ جاتا ہے سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز, کہ کس طرح کے ڈیزائننگ کی جانی چاہیے, کس طرح کے آرکیٹیکچرنگ کی جانی چاہیے. نیو سٹیز ڈیولپ ہو رہے ہیں, نیو اتھارٹیز, نیو ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے, مارکیٹس نہیں بن رہی ہیں, سوسائٹیز رہنے کی بن رہی ہیں, اس کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب ہماری بات آتی ہے کہ جی کلائمیٹ ایکشن. اب دیٹ از واٹ تھنگز آر آل اباؤٹ, کہ this goal is actually talking about the initiatives or the campaigns or the seminars or the awarenesses related to climate action, کہ آپ کیا کر رہے ہو. جب آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہو تو یہ گول 13 میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کی پلانٹیشن بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کی کیمپینز بھی آ جاتی ہیں, اس میں اویئرنیس سیمینارز بھی آ جاتے ہیں, کمیونٹی ورک بھی آ جاتا ہے, اسٹوڈنٹس جا کے جو کام کرتے ہیں کمیونٹیز کے ساتھ, اسٹوڈنٹشپ جا کے کسی ایسے اداروں میں کرتے ہیں, وہ سارا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس اگلی 2 گولز ہیں, وچ از کالڈ لائف آن لینڈ اینڈ لائف بلو لینڈ, جس کو آپ نارملی اگر دیکھیں تو لائف بلو واٹر اینڈ لائف آن لینڈ ہم کہتے ہیں. تو بلو واٹر میں جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کی اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پانی میں رہنے والے جو اینیملز ہیں یا انسٹنکٹس ہیں, وہ ساری جو ہیں وہ ان کے لیے ایسا مواقع پیدا کیے جائیں کہ وہ کہیں ایروز نہ, مطلب وہ ختم نہ ہو جائیں. ہماری پنک ڈولفن انڈس کی بہت مشہور ہے, جس کو آپ بلائنڈ ڈولفن بھی کہتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز, وہ ہماری انڈیجنس بھی ہے اور انڈینجرڈ بھی ہے, تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. پھر ہمارے پاس لائف آن لینڈ کی بات آتی ہے, تو اس میں بایو ڈائیورسٹی کی بھی بات آتی ہے, اس میں آل اسپیشیز دوز ہو آر لیونگ آن ارتھ, ان سب کی بات آتی ہے. تو وہ ایک ڈبیٹ بڑی ہو جائے گی, بٹ اس کو ہم بات کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جناب 16 گول ہے, وچ از کالڈ پیس اینڈ جسٹس. اینڈ دس پیس اینڈ جسٹس ڈزنٹ مین کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو سم ڈیسیجن میکنگ فار کیسز اور سم تھنگ لائک دس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سبھی لوگوں کو, کیا سبھی, جیسے آپ کا جو رائٹ ہے وہ میری ڈیوٹی اور میرا رائٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیوٹی ہے, تو کیا ہم سب ایک دوسرے کو پیس اینڈ جسٹس میں, کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی وائلنس نہیں ہے, کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے, ان ساری چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے ہم کیا اس کو لیویبل بنا رہے ہیں, اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا میم. یہ جو 16 گولز ہیں یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو 17th گول ہے یعنی کہ کمٹمنٹ ود دوز 16 گولز جو آلریڈی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہو رہے ہیں, تو میم اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ وہ گول جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے کوشچن میں ہی اس کا آنسر ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پارٹنرشپ آف گولز کی, تو وہ آپ کا اور میرے یہاں بیٹھے ہونا, یعنی فیکلٹی آف میڈیا اسٹڈیز اور آفس آف سسٹینیبلٹی, جب ہم مل کے ایک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں یا ہم کمیونٹی کو جو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی پارٹنرشپ ہے. دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ, کہ ہم ایک ان گولز کی جب بات کرتے ہیں تو گولز پر پارٹنرشپ, ان کے اوپر انیشیٹوز, اس کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ, اس کے اوپر ہمارا جو ایگریمنٹ, اور اسی کے اوپر ہم اس چیز کو لے کے پارٹنرشپس. تو یہ جو ہمارے 1-to-1 لنکیجز ہیں, یا ہمارے ایکڈیمیا انڈسٹریل لنکیجز ہیں, یا ہمارے پرائیویٹ پبلک ایکڈیمیا انڈسٹریل لنکیجز ہیں, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. سو دیٹ از واٹ دا گول 17 از آل اباؤٹ. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر دیا ان سب گولز کو. اب میم بات یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے نیشنل اسٹیپس جو وہ لے رہا ہے ان گولز کو فلفل کرنے کے لیے. اچھا جی, ایسا ہے کہ جب اسٹیپس کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پرائم منسٹرز کلین اینڈ گرین پاکستان موومنٹ, جس کو آپ دیکھتے ہو کہ ہر طرف گرینری کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر رہی ہوں. وہ گرینری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے درخت لگانے, وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ اب آپ کبھی جب جاتے ہو ATM میں اور آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہو, تو وہ آپ کو ATM پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ جی کیا آپ کو اس کی ریسیٹ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از واٹ انیشیٹوز آل اباؤٹ. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں بات سنی تھی ہم نے کہ جی وہ ایک مشین جو ہے وہ لگا دی گئی اسلام آباد کے ایک مارکیٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس میں آ کے پلاسٹک بوٹل واپس ڈالو گے تو آپ کو اس پہ پیسے. ایکچولی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اویئرنیس پروگرامز ہیں.
سو آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا, جیسے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھتے جائیں گے, جیسے سیوک رسپانسبلٹی آتی جائے گی, آہستہ آہستہ یہ چیزیں خود بخود ہی ہونے لگ جائیں گی. فضا میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں کہ آپ کلین اینڈ گرین پاکستان موومنٹ کو جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمارے پاس پارلیمنٹ میں ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جو SGDs کے اوپر بنی ہے, اور جب آپ اس کو دیکھیے کہ اس میں سبھی پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہاں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. تو پاکستان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر اس لیے بھی آ رہی ہیں کہ کیونکہ ہم نے جو دنیا کے ساتھ جب ہم نے کوپ اپ کرنا ہے, جب دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم فوکس رکھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کلائمیٹ چینج منسٹری بھی ہے, ہمارے پاس فارسٹ منسٹری بھی ہے, اور ہمارے پاس انوائرمنٹ پروٹیکشن منسٹری بھی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ 3 منسٹریاں جب ایسے پیرالل کام کریں گی تو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ پاکستان میں کس طرح اس کے اوپر انیشیٹو لیا جا رہا ہے. بالکل میم, ایسے ہی ہے کتنے برانڈس بھی ہیں جنہوں نے بایو ڈیگریڈیبل جو شاپرز تھے, شاپنگ بیگس تھے, ان کو پروموٹ کیا, اور پلاسٹک کو کافی زیادہ کٹ آف بھی کیا. ابھی تک بھی ایسا کافی برانڈس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. میم اب بات کرتے ہیں UCP کی. UCP کا کیا رول ہے ان سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں ان کو فلفل کرنے میں؟ دیکھیے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے ایکچولی جس ویژن سے ان چیزوں کو چلایا ہے نا, اس کے اوپر فوکس سبھی چیزوں پہ ہے. سو آپ کو یہ گول آپ جب دیکھو گے نا, یونیورسٹی انیشیٹوز دیکھو گے, یونیورسٹی کی سوسائٹیز کلبز کے کام دیکھو گے, یونیورسٹی کی وہ سوسائٹیز دیکھو گے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے, انوائرمنٹ پروٹیکشن سے ڈیل کرتی ہیں. جب آپ دیکھو گے کہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی آپ دیکھو کہ آپ کی کورس آؤٹ لائنز میں بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہوتی ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے. ساتھ ساتھ یونیورسٹی نے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سولر پاور جو ہے وہ گرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یونیورسٹی نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جی ہم پلانٹیشن ڈرائیوز کریں گے, کیونکہ ہمارا جو کیمپس ہے وہ سبربن ایریا میں ہے اور اتنی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ جنگلات یا جنگل جب پلانٹیشن کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو جتنا ممکن تھا وہ تو ہم نے ان کیمپس ہم نے جو ہے وہ پلانٹیشن کر دی. باقی باہر کی ڈفرینٹ سوسائٹیز میں جا کے بھی ہم نے پلانٹیشن کی ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیپر کے اوپر جو ہے پیپر ویسٹ کے اوپر ہم نے انیشیٹوز لیے ہیں کہ جی پیپر جو ہے اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ ڈبل سائیڈڈ پرنٹ کریں گے, آپ کوشش کریں کہ آپ کلر پرنٹ نہ لیں. اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہو کہ جی آپ کا ہیزارڈیس ویسٹ جو آپ کی لیبس وغیرہ کا ویسٹ ہے وہ الگ طریقے سے سلائٹلی ٹریٹڈ یا ٹریٹڈ جو ہے وہ جائے, جو آپ کا پلاسٹک ویسٹ, سو ویسٹ سیگریگیشن کی بات کی ایکچولی کہ پلاسٹک الگ ہو گیا, اگر کوئی گلاس باٹل ہے وہ الگ ہو گئی. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی کا سب سے بڑا جو ایک اور انیشیٹو ہے جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو ایک جس کو گوڈی بیگ جس کو آپ کہتے ہو, آپ گوڈی بیگ دیتے ہو, تو اس میں واٹر باٹل جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ آپ اس کو ری یوز کریں. سو انیشیٹوز لیے گئے ہیں, ہم نے ڈیگریڈ کیا کہ جی بلکہ ہم نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا اس بات کو کہ جی کینٹینز وغیرہ میں یا کیفیز میں جو ہے وہ پلاسٹک کی یا پیپر کی کوئی چیز یوز ہو. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو ارد گرد یہ چیزیں نظر آئیں گی. اور سب سے بڑا انیشیٹو پھر میں دوبارہ کہنے لگی ہوں کہ آفس آف سسٹینیبلٹی, کہ پورا ایک فل آفس بنا دیا جو ان سارے گولز کو دیکھے گا, یونیورسٹی کی سسٹینیبلٹی کی بات کرے گا, یونیورسٹی کے گرین سٹارٹ اپس جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بن رہے ہیں. آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ہمارے پروجیکٹس میں اسٹوڈنٹس نے ایسے پروجیکٹ لینا سٹارٹ کیے ہیں جو ایکو فرینڈلی ہیں, وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. آپ آج پروگرام کر رہے ہو, کل کوئی بلاگ لکھ رہا ہوگا, ایک اور بندہ جو ہے وہ نیوز پیپر میں کہیں بیٹھ کے وہ ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوگا, کہیں پہ کوئی لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھ رہا ہوگا. سو یہ چیزیں انیشیٹوز ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ہماری کیمپینز دیکھیے, پورے گروپ کی کیمپینز دیکھیے, وہ سسٹینیبل کیمپینز ہیں. سو کہیں نہ کہیں جا کے کوالٹی ایجوکیشن پہ, کوالٹیز پہ, ہر جگہ یہ چیزیں جو ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب جو ہے بہت دل سے اور بہت جس کو کہتے ہیں انکریج کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان چیزوں پہ سٹیپس لیتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے ہم چل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کی, ہمیں سسٹینیبلٹی گولز کے بارے میں بتایا, ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا, اور جو انیشیٹوز نیشنلی اور UCP کے تھرو لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آگاہ کیا. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اور اس طرح کے مزید پروگرامز جو ہیں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ فضا شاہد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.